रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 10 नवंबर है, दिन है पीर का और साल 2025। जैसा कि एक वीडियो लॉग में आपके साथ हमने ये बात की थी कि जो 27वीं आइनी तरमीम का मसवदा है, जब मुश्तरका जो पार्लिमानी कमेटी है जिसमें सेनेट के अरकान भी हैं, जिसमें कौमी असम्बली के अरकान भी हैं, इस कमेटी की जानिब से जब मसवदे की मंजूरी दे दी जाएगी और मसवदे की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी से होने के बाद जो एक्चुअल ड्राफ्ट सामने आएगा उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब नाज़रीन, जो 27वीं आइनी तरमीम का मसवदा है, इसके दो ऐसे आर्टिकल्स हैं। उन आर्टिकल्स ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के लिए, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और जो दीगर साथी जजेस हैं, जिन्हें माजी में जो हसनात मलिक साहब हैं या उनसे जुड़े जो साफ़ी हैं, हम ख्याल जजेस की एक टर्म जो है वो मुतारिफ़ हुई थी। तो जो दो धड़े सुप्रीम कोर्ट में बने हुए हैं, एक धड़ा जस्टिस याही अफरीदी का कहा जाता है और एक धड़ा जो है जिन्हें हमारे साथी जो हैं हम ख्याल जजेस कहते हैं या हमारे साथी आज़ाद इंडिपेंडेंट जजेस कहते हैं। 27वीं आइनी तरमीम के दो आर्टिकल्स ने उन जजेस के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। अब वो ख़तरा क्या है? जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं, उन्होंने जो 27वीं आइनी तरमीम है उस पर क्या लबकुशाई की है, कुछ और भी अहम ख़बरें हैं, इस्तीफ़ों से मुतल्लिक़ क्या इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, इन तमाम तफसीलात पर इस प्रोग्राम में आपके साथ हम बात करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन, जो 27वीं आइनी तरमीम आज सेनेट के ऐवान में पेश की जाएगी, वज़ीर आज़म ने सेनेट के अरकान को नाश्ते पे बुलाया, नाश्ते से उनकी तवाज़ुं की और जो अरकान असम्बली हैं सेनेट ऐवान के, वो ऐवान में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और अभी भी जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के रहनुमा फ़ारूक एच नाइक और जो नून लीग के रहनुमा वज़ीर कानून हैं आज़म तारड़ साहब, उनके मबैन जो है वो मुशावरत चल रही है। मुशावरत मुकम्मल होने पे जो मसवदा 27वीं आइनी तरमीम का पार्लिमानी कमेटी ने फ़ाइनल किया है उसे ऐवान में पेश कर दिया जाएगा और इम्कान है कि आज ही इस मसवदे पे जो वोटिंग है, वोटिंग का प्रोसेस भी मुकम्मल किया जाएगा। अब इस प्रोसेस से पहले नाज़रीन, एक ख़त लिखा गया है, वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, कराची से उनका ताल्लुक़ है, और इस ख़त में जो कि एड्रेस किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याही अफरीदी को, याही अफरीदी साहब से कहा गया है कि 27वीं आइनी तरमीम के मामले पर इदारा जाती रिस्पांस देने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुलाएं इंतज़ामी साइट पे, और इंतज़ामी साइट पर फुल कोर्ट का इजलास बुला के सुप्रीम कोर्ट की इनपुट क्या है 27वीं आइनी तरमीम पे, वो इनपुट जो है वो दी जाए, पब्लिकली वो इनपुट जो है वो दी जाए। अभी जो 2 सफ़ात का लेटर है नाज़रीन, इसे बहुत सारे सीनियर वकला ने, जिसमें माजी के सुप्रीम कोर्ट के सदूर भी शामिल हैं, उन्होंने भी इस ख़त को एंडोर्स किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मुशीर आलम, रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने भी इस ख़त को एंडोर्स किया है। फैसल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि इस ख़त को मखदूम अली ख़ान साहब, मुनीर मलिक साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब, अकरम शेख साहब, अनवर मंसूर साहब और अली अहमद कुर्द जैसे नामवर वकला ने इसकी इंडोर्समेंट की है, इसकी तौसीक की है। अब इस ख़त में जो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जो 27वीं आइनी तरमीम आई है, इससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शदीद ख़तरा लाहक है, ऐसा ख़तरा लाहक है जो माजी में कभी सुप्रीम कोर्ट को नहीं हुआ है। और लेटर में फैसल सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि ये 27वीं आइनी तरमीम अगर पार्लियामेंट से मंजूर हो जाती है, जो माजी में सुप्रीम कोर्ट को जो है वो उसके अख्तियारात को सलब करने की कोशिश की गई, ये माजी से बड़ी अटैम्प्ट की जा रही है और ये तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक मातहत अदलिया बन जाएगी, मातहत इदारा बन जाएगी। और इस तरमीम के पास होने के बाद फैसल सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान माजी का हिस्सा बन जाएंगे, फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रह जाएगा। अब इस ख़त पे याही अफरीदी साहब फुल कोर्ट का इजलास बुलाते हैं, नहीं बुलाते, लेकिन एक और चीज़ जो सामने आ रही है 27वीं आइनी तरमीम के फ़ाइनल मसवदे से, उसमें नाज़रीन जो 12 नवंबर को चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब ने तुर्की जाना है
استنبول کانسٹیٹیوشن عدالت کا جو ایونٹ ہے وہاں پہ انہوں نے شرکت کرنی ہے، تو امکان تو یہی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے۔ لیکن اگر یہ ترمیم 22 نومبر سے پہلے آج اگر سینٹ سے منظور ہو جاتی ہے، سینٹ سے منظور ہونے کے بعد بدھ تک یہ قومی اسمبلی سے منظور بھی ہو جاتی ہے، تو پھر جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد وہ سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس بھی نہیں بن سکیں گے۔ ان کے قائم مقام چیف جسٹس بننے کا جو امکان ہے وہ بھی معدوم ہو جائے گا، کیونکہ اس آئینی ترمیم کے مسودے میں یہ شک بھی شامل کر دی گئی ہے کہ اگر چیف جسٹس اویلیبل نہ ہو، چیف جسٹس بیرون ملک چلا جائے، تو اس صورت میں سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کو جو ہے صدر پاکستان قائم مقام چیف جسٹس لگا سکتے ہیں۔ یعنی سینئر پیونی جج والا جو ایک نقطہ ہے وہ بھی اس 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے کہ اب قائم مقام چیف جسٹس سینئر پیونی جج نہیں ہوگا، بلکہ سپریم کورٹ کے ججز میں سے کوئی بھی سینئر جج یا کوئی بھی جج جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس بن سکتا ہے۔ ناظرین، آئینی عدالت کا سربراہ کون ہوگا؟ آئینی عدالت کے پہلے 7 ججز کون ہوں گے؟ اسد ملک صاحب نے اپنے بلاگ میں اپنی خبر میں ان ججز کے نام بتا دیے ہیں۔ اب امین الدین خان صاحب جو کہ آئینی عدالت کے سربراہ بننے کا ان کا امکان موجود ہے، ابھی بھی ہم امکان کی بات کریں گے، اگر وہ بن جاتے ہیں تو وہ 2028 تک آئینی عدالت کے چیف جسٹس رہیں گے۔ جسٹس حسن نظر رضوی صاحب وہ اگر آئینی عدالت کے جج بنتے ہیں تو وہ 2030 تک آئینی عدالت کے جج رہیں گے، اور یہ نئی ایلیویشنز ہوں گی، نئی تقرریاں ہوں گی، نئی اپوائنٹمنٹس ہوں گی۔ جسٹس مسرت العلی صاحبہ کے جو 2026 میں ریٹائر ہو رہی ہیں، آئینی عدالت کی جج بننے کے بعد وہ 2029 تک آئینی عدالت کی جج رہ سکیں گی۔ اسی طریقے سے جسٹس باقر نجوی صاحب جن کی میعاد 2028 میں ختم ہونی ہے، وہ 2031 تک آئینی عدالت کے جج کے طور پہ ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ اور جسٹس عامر فاروق صاحب جو کہ 2034 تک سپریم کورٹ کے جج ہیں، وہ آئینی عدالت میں جانے کے بعد 2037 تک جو ہے بطور جج آئینی عدالت میں اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ اچھا، 2 نام آ رہے ہیں آئینی اپنے ہائی کورٹ سے۔ ایک نام کے آغا صاحب کا آ رہا ہے سندھ ہائی کورٹ سے۔ کے آغا صاحب جو ہیں وہ پھر 2032 تک 3 سال کی میعاد ان کی، اگر سپریم کورٹ میں آتے تو 3 سال کی میعاد بڑھتی، وہ 2029 تک جج رہتے، لیکن چونکہ ان کی ڈائریکٹ تعیناتی کا امکان ہے آئینی عدالت میں، تو وہ 2032 تک آئینی عدالت کے جج رہیں گے۔ ہو سکتا ہے آگے چل کے چیف جسٹس بھی بن جائیں آئینی عدالت کے۔ اسی طریقے سے جسٹس روزی خان جو کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے بھی 2026 میں ریٹائر ہونا تھا، لیکن وہ بھی اب 2032 تک آئینی عدالت میں بطور جج جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے پائیں گے۔ اب جو نام سامنے آئے ہیں آئینی عدالت کے پہلے لاٹ کے لیے، پہلے بیچ کے لیے، اس میں جسٹس مندوخیل صاحب کا نام نہیں ہے فی الحال، اور جسٹس محمد علی مدر صاحب کا نام نہیں ہے۔ تو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اگر آئینی عدالت کا جج نہیں بنتے تو پھر وہ 2026 کے آخر میں جا کے جج کے طور پہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور جسٹس محمد علی مدر جو ہیں 2029 تک سپریم کورٹ میں بطور جج اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے۔ اب ناظرین، دوسرا جو آرٹیکل ہے جس کی میں نے اپنے تھم نیل پہ بات کی ہے، وہ آرٹیکل 206 کا سبز کلاس 2 ہے، جس میں یہ لکھا گیا ہے فائنل 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں کہ اگر کوئی جج ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کا جج بننے سے انکار کرے تو وہ ریٹائر تصور ہوگا۔ تو آرٹیکل 206 کے ذیلی آرٹیکل 2 میں یہ بات بھی شامل کر دی گئی ہے، یا یہ شرط بھی شامل کر دی گئی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جج، جسے اگر آئینی عدالت کا جج بنایا جائے گا، چیف جسٹس نہیں، یہاں پہ صرف جج کی بات ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کا وہ جج جسے آئینی عدالت کا جج لگایا جائے گا اور وہ آئینی عدالت کا جج بننے سے انکار کرے گا، تو ایسی صورت میں وہ سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ ریٹائرڈ تصور ہوگا۔ اب ناظرین، مفروضے پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلے بیچ میں تو منصور شاہ صاحب کا نام نہیں آ رہا، یہ 7 ججز جو ہیں وہ آئینی عدالت میں لگ جاتے ہیں۔ 7 ججز کی آئینی عدالت بن کے آئینی عدالت کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے فنکشنل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر صدر پاکستان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ججز ہیں آئینی عدالت کے 7 نہیں، یہ 9 ہونے چاہیے، یہ 11 ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارے دوست حسن ایوب صاحب کی خبر تو یہ ہے کہ آئینی عدالت کے ججز کی تعداد 11 ہوگی، تو پہلا بیچ لگنے کے بعد جو 8ویں نمبر پہ جو بھی جج آئے گا
وہ جونیئر جج ہوگا اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. تو فرض کر لیں جو مفروضہ ہم لے کے چل رہے ہیں, اگر منصور علی شاہ صاحب کا نام آئینی عدالت کے لیے ریکمینڈ ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن سے, تو اس صورت میں اگر وہ آئینی عدالت کے جج بن جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج کا عہدہ چھوڑ کے وہ, یہاں پر تو سپریم کورٹ میں وہ سینئر پیونی جج ہے نا, تو آئینی عدالت میں وہ 7 ججز کے نیچے جا کے جونیئر جج بنیں گے, جونیئر جج لگیں گے. تو کیا یہ منصور علی شاہ صاحب کو ایکسیپٹیبل ہوگا؟ اگر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, وہ اس نامینیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو پھر کانسٹیٹیوشن کے مسودے کے مطابق جو تجویز آئی ہے وہ پھر سپریم کورٹ کے جج کے طور پر بھی ریٹائرڈ تصور ہوں گے. یہ جو ناظرین کلوز ہے, اسی میں اگر منیب اختر صاحب کا نام آ گیا وہ بھی وہاں پہ جونیئر جج بنیں گے, یا اطہر من اللہ صاحب کا نام آ گیا, یا عائشہ ملک صاحبہ کا نام آ گیا, کسی بھی جج کا نام آ گیا, وہ 7 ججز کے نیچے جا کے بطور جج جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں سرو کریں گے. اور اگر اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ہم جونیئر جج نہیں بن سکتے, تو پھر ان کو بطور جج جو ہے وہ ریٹائرڈ ہونا پڑے گا. تو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ جو آرٹیکل ہے 206 سب کلاس 2 جو ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جونیئر جج بننے سے منصور شاہ صاحب انکار کر دیں, اور انکار سے پہلے ہی یعنی نامینیشن سے پہلے ہی استعفوں کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. عدیل سرفراز صاحب ہیں, سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں, انہوں نے آج ایکسپیکٹ ٹویٹ کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی جانب سے استعفوں کی باز گشت ہے. ججز جو ہیں وہ استعفوں پہ غور و خوض کر رہے ہیں, لیکن قیوم صدیقی صاحب یہ بتاتے ہیں, عدیل سرفراز صاحب کی تو استعفوں کی اپنی خبر ہے, لیکن قیوم صدیقی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ججز ریزائن نہیں کریں گے, کوئی بھی جج ریزائن نہیں کرے گا. اگر آفر ہوئی تو آئینی عدالت میں چلے جائیں گے, بطور جج جو ہے وہاں پہ جا کے خدمات سر انجام دیں گے. لیکن آج پھر بھی ایک ایلیمنٹس آف ڈاؤٹ جو ہے وہ رہے گا کہ اگر یہ ججز وہاں پہ جونیئر جج کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اپنی نامینیشن کو, تو پھر ریٹائرمنٹ ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ یہ جج صاحبان جو ہیں وہ خود اپنے عہدوں سے ریزائن کر جائیں. لیکن منصور علی شاہ صاحب کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ ہم کیوں ریزائن کریں, ہم بطور جج اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے. لیکن وہ سپریم کورٹ کی حد تک تھا. اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ میں سینئر جج کے طور پہ اپوائنٹمنٹ کا جو ایک امکان ان کا ہو سکتا ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ منصور شاہ صاحب کو جو پہلے کا فیصلہ ہے بطور جج ہم خدمات سر انجام دیتے رہیں گے, تو اس میں جو استعفے کا امکان ہے جو کہ پہلے بہت کم تھا, اس کی ریشو اور بڑھ جاتی ہے. ویسے آج منصور شاہ صاحب کی عدالت میں ایک مقدمہ تھا پنجاب کے محکمہ لائف سٹاک سے متعلق, ملازمین کی پروموشن سے متعلق, جس میں نقطہ یہ تھا کہ جو پروموشن ہے, جو لو لیول کے جو سٹاف ہیں ان کی پروموشن ان کی ٹریننگ کے ساتھ مشروط ہے. تو وکیل صاحب جو کہ ملازمین کے وکیل تھے دلائل دے رہے تھے کہ یہ جو کنفرمیشن ہے, کنفرمیشن ٹریننگ کے ساتھ مشروط نہیں ہے. کسی اگر امپلائی کی ترقی ہونی ہے تو اس ترقی کو آپ کسی ٹریننگ کے ساتھ آپ نتھی نہیں کر سکتے. جس پر جسٹس منصور شاہ صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ وکیل صاحب آپ نے تو اس کیس کو بہت مشکل بنا دیا ہے, آپ نے تو اس کیس کو کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے, اتنا مشکل, اتنا آپ نے پیچیدہ بنایا ہے, تو کیوں نہ یہ جو کیس ہے اسے آئینی عدالت میں ہم ٹرانسفر کر دیں, کیونکہ آئینی عدالت میں تو اب اسی طرح کے پیچیدہ اور مشکل کیس سنے جائیں گے. ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں, ہمارا یہاں پہ کیا کام ہے. تو آج منصور شاہ صاحب نے بھی آئینی عدالت کے اوپر اس انداز سے ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے اپنی لب کشائی کی ہے. لیکن ان ریمارکس میں ناظرین کمرہ عدالت میں بیٹھے جو لوگ تھے وہ مسکرا دیے, وہ ہنس دیے. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتا دیں جو ہم نے پریویس ویڈیو لاگ میں بات کی تھی کہ جو اپوزیشن ہے وہ سینٹ کے ایوان کا بائیک آؤٹ کرے گی. تو اس میں وضاحت یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں, جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں سینٹ میں, ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس چل رہا ہے. اور اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ناظرین آیا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ مطلب پیش کیا جائے گا سینٹ کے ایوان میں, اس پر حکمت عملی کیا ہوگی, اپوزیشن کی پلاننگ کیا ہوگی, اس پہ غور و خوض کیا جا رہا ہے. تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا, مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا تو اپوزیشن نے بائیک آؤٹ کیا تھا, لیکن جب یہ بل وہاں پہ آئے گا, پیش کیا جائے گا سینٹ کے ایوان میں, تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن شرکت بھی کرے, اور شرکت کرے گے تو ڈیفینیٹلی اس سارے پروسیس میں وہ رکاوٹ پیدا کرنے کی, اپنا جو احتجاج ہے
وہ احتجاج ریکارڈ کروانے کی کوشش کرے گی. لیکن بہرحال جو سینیٹر ہیں فیصل ووہرا صاحب، ان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. سینیٹر جو دنیش کمار ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کو چھوڑیں، اب 28ویں ترمیم کی تیاری کریں. اور رمیش کمار صاحب نے کہا ہے کہ جو حلوے سے ناشتے میں آج ہماری سیوا کی گئی ہے یہ سارا حلوے کا جلوہ ہے، اور جو نمک ہم وزیر اعظم کا کھا کے آئے ہیں اس نمک کو اب ہم ووٹ ڈال کے 27ویں ترمیم کے حق میں اپنے اس کھائے گئے نمک کو ہم حلال کریں. تو دیکھتے ہیں ناظرین، رات تک 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو بھی ہیپننگز ہوں گی رات کے ولاگ میں اس پر ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کریں گے. اب تک لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.